लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी हमें मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। कराची में एक बार फिर वो वाक़या हुआ जिसे सुन के लोगों की अकल शजदर रह जाती है और एक बार फिर कराची में उस बैंक को उसके सिक्योरिटी गार्ड ने ही लूट लिया। कराची में इससे पहले भी हो चुका है कि बैंक का सिक्योरिटी गार्ड ही बैंक को लूट लेता है। आज कराची में फैसल बैंक के गार्ड ने बैंक सार्फिन के लॉकर्स तोड़कर तकरीबन 65 लाख रुपए के कीमती सामान और कैश को लूटा, फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मंजूर नामी सिक्योरिटी गार्ड 6 माह से नाइट ड्यूटी पर मामूर था, जो लॉकर्स को लूट के गायब हो चुका है। DHA फेज 2 में वाक़ फैसल बैंक के अमले को सुबह CCTV फुटेज से पता चला कि लूट मार में सिक्योरिटी गार्ड मुलविस है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मस्तूंग सिक्योरिटी नामी कंपनी का मुलाजिम था। मस्तूंग सिक्योरिटी ने इस बैंक को ये सिक्योरिटी गार्ड फराहम किए थे, जिसमें से एक डाकू निकला। अब इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस रिवायतन टीम्स बना रही है। कराची में बैंक्स की सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से ये पहली वारदात नहीं है। माजी में भी कई बैंक डकैतियों में उसी के सिक्योरिटी गार्ड मुलविस रहे हैं। गोया के कराची में सिक्योरिटी गार्ड्स का डाके डालना एक गैर मामूली खबर नहीं है। गुज़िश्ता साल जनवरी में कराची के इलाके गुलबहार में सिक्योरिटी गार्ड ने साथियों की मदद से 26 लॉकर्स तोड़कर करोड़ों रुपए मालियत के जेवरात और नकदी लूट ली थी। और लॉकर्स लूटने का भी ये दूसरा या तीसरा वाक़या नहीं है। कराची में बैंक्स के लॉकर्स भी उनके सिक्योरिटी गार्ड्स अक्सर लूटते रहते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से बैंक डकैतियों पर हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मई 2015 को कराची के इलाके गुलशन इकबाल में बैंक का गार्ड लॉकर से करोड़ों रुपए का सोना और गैर मुल्की करेंसी लूट कर फरार हो गया था, जबकि अप्रैल 2014 में सिक्योरिटी गार्ड 60 लॉकर्स तोड़कर करोड़ों रुपए का सोना और नकदी ले उड़ा था। अप्रैल 2013 में सिक्योरिटी गार्ड्स ने अलग अलग वाकयात में तारिक रोड और डिफेंस फेज 2 में बैंकों में डकैती की थी, जबकि दिसंबर 2009 में मुल्की तारीख की सबसे बड़ी बैंक डकैती में सिक्योरिटी गार्ड ने साथियों की मदद से 30 करोड़ रुपए लूटे थे। तशवीशनाक बात यह है कि सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से डकैतियों की वारदातों के बावजूद सिक्योरिटी कंपनियां गार्ड्स की छानबीन और पुलिस रिकॉर्ड चेक करने की जहमत गवारा नहीं करती। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक सूबे में रजिस्टर्ड 260 सिक्योरिटी कंपनियों में से 150 मुकम्मल फाल हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 50 कंपनियां ही क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक काम कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी कंपनियां गैर तरबियत याफ्ता अफराद को 10 से 15 हज़ार रुपये महीना पर भर्ती कर लेती हैं, जिन्हें आम तौर पर गन लोड करना भी नहीं आती, जिसकी एक मिसाल अली रजा आबदी केस में सामने आई, जब हमले के वक्त इनके आज के संगीन वाक़े की मज़ीद हमें तफसीलात देंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, ये बताइएगा पुलिस का क्या कहना है और मस्तूंग सिक्योरिटी का क्या कहना है, जिसके गार्ड ने, जो सिक्योरिटी गार्ड था, उसी सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक लूट लिया। जी बिल्कुल, जो पुलिस है उसने हमेशा की तरह इस दफ़ा भी जो इल्ज़ाम है सिक्योरिटी कंपनी को दिया है। उनका ये कहना है कि सिक्योरिटी कंपनी जो क्रिमिनल्स को भर्ती करते हैं और करैक्टर सर्टिफिकेट तक जो एक पुलिस का होता है वो तक तलब नहीं किया जाता। इनके पास कोई लोकल एड्रेस नहीं होता, कोई गारंटर नहीं होता जिसका लोकल एड्रेस हो, और जो इनका आबाई इलाके का एड्रेस जो होता है सिर्फ फ़कत एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी पर इन्हें रखा जाता है। और ये माजी में भी इस तरह हो चुका है कि डकैती के बाद ये अपने आबाई इलाकों की जानिब फ़रार हो जाते हैं और इनकी गिरफ़्तारी आखिरकार अगर होती है तो इनके आबाई इलाकों से ही होती है। इस हवाले से जो है पुलिस का ये कह रहा है कि ये शख्स जो मंजूर है इसका ताल्लुक़ भी रहीम यार ख़ान से था। रहीम यार ख़ान के जो इलाकाई पुलिस है
اس سے بھی رابطہ کیا گیا اور کوشش کی جا رہی ہے کہ رحیم یار خان پولیس کی مدد سے کسی طریقے سے گرفتار کیا جائے۔ 2 دیگر ساتھی اپنے پرائیویٹ لے کر آیا تھا، جن کی مدد سے اس نے لاکرز توڑے اور لاکر توڑنے کے بعد جو ہے اس نے وہاں سے قیمتی سامان نکالا اور 65 لاکھ روپے کی جو ایک رقم نکالی ہے، جس میں 2500 کے قریب ڈالر۔ ویسے فیصل یہ جو نوید یہ جو اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں تو پوری واردات کی فوٹیج تو ہوگی نا؟ کامران صاحب جو اندر کی جو فوٹیجز تھی سی سی ٹی وی وہ ساری فوٹیجز یہ لے گیا ہے۔ جو پولیس کو فوٹیجز ملی ہے بالکل برابر والے بینک کی فوٹیج ہے، جو باہر کا اس کا کیمرہ ہے اس میں جو آ سکا ہے وہ پولیس صرف دیکھ سکی، جس سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ واردات منظور نہیں کی ہے، یہ معمول سے پہلے آ گیا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ عموماً آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لیٹ آتا تھا، لیکن جو اس کا ساتھی سیکیورٹی گارڈ ہے اس کا یہ بیان ہے کہ یہ معمول سے اس دن پہلے آ گیا تھا اور اس نے اسے چھٹی دے دی تھی، اس کے بعد یہ بینک میں موجود تھا اور رات کے کسی پہر جو ہے اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور یہ واردات کی۔ بہت شکریہ بہت شکریہ نوید کمال ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ انتہائی سیریس معاملہ ہے، سیکیورٹی گارڈز کا خود ڈاکے ڈالنا اور لوٹ مار میں ملوث ہونا، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے CPLC سٹیزن پولیس لیزان کمیٹی کے سابق چیئرمین، ایک طویل عرصے تک کراچی کی اس حوالے سے خدمت کرتے رہے، جناب احمد چنائے۔ بہت بہت شکریہ احمد چنائے صاحب۔ پہلا واقعہ نہیں ہے، دوسرا واقعہ نہیں ہے، درجنوں ایسے واقعات ہو چکے ہیں، کوئی ہم اس سے سبق نہیں سیکھتے۔ اور ہوتا کیا ہے، یہ باقاعدہ ڈاکو جو ہوتے ہیں وہ سیکیورٹی کمپنی کے راستے سے داخل ہو جاتے ہیں اور پھر یہ کام کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کیا ہے۔ دیکھیں کمال بھائی، یہ معمول کی وارداتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں، میں معمول اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ جو ہے بینک ڈکیتیوں میں 80% سے زائد جو ہے وہ بینک کے گارڈ اب خود انوالو ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈکیتی کر رہے ہوں، چاہے وہ لاکرز کاٹ رہے ہوں، اور کہیں نہ کہیں اپنے ساتھی بھی ساتھ بلا، اور کبھی ڈکیتی کرواتے بھی ہیں۔ یہ بھی حصہ ہے اس پورے 80% کا، اور اس 80% میں جو ہے وہ تمام جگہوں پر، چاہے وہ کوئی بھی بینک ہو، چاہے کتنا بھی سیف ہو، وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ انٹروڈ کر جاتے ہیں اور یہ واردات کر جاتے ہیں۔ سب سے بیسک بات جو ہے وہ اب تک یہی ہے کہ جتنے بھی گارڈ، سیکیورٹی گارڈ یا سیکیورٹی کمپنیز کے گارڈز یا امپلائی ہوتے ہیں، ان کی کوئی پراپر ویریفیکیشن، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی یہ گارڈز ہوتے ہیں، اول تو ٹرینڈ نہیں ہوتے، دوسرا میں نے متعدد بار یہ کہا ہے کہ جب آپ بینک میں جاتے ہیں تو یہ گارڈ جو ہے پیون کا کام بھی سر انجام دیتے ہیں کہ ایک فائل ایک میز سے دوسری میز تک لے جاتے ہیں، پھر چائے پلانے کے بھی اور پانی پلانے کے لیے بھی جو ہے پھر میں سمجھتا ہوں قانون یہ ہے کہ گارڈ جو ہے وہ بینک کے اندر نہیں سوئیں گے، بینک کے باہر سوئیں گے۔ گارڈ اور سونا یہ بھی ایک عجیب بات ہے نا، سونے کا کیا تعلق ہے؟ جب یہ اندر بند کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، تو پھر نائٹ ڈیوٹی والے کی جو ہے وہ میرا خیال ہے اپنی ول ہو جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب احمد چنائے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ڈالر کی جو قدر، روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں کم ہوئی ہے، اس کا ایک بہت بڑا اثر ہر پاکستانی پہ پڑا ہے، لیکن اس سال حج جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، سرکاری حج ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اب ایک متوسط طبقے سے بھی باہر ہو گیا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ وہ اس کی کوئی رعایت دے گی، اپنے پاس سے کچھ رقوم فراہم کرے گی، مگر کیا وہ رقم اس کام کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، اس میں سود کی آلودگی بھی ہو سکتی ہے، یہ اہم معاملہ، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ حج کی سعادت حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ اگرچہ حج صرف صاحب استطاعت ہی مسلمان پر فرض ہے، مگر بہت سے لوگ اپنی عمر بھر کی جواں پوجی رکھتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ لیکن اس سال تشویش کی بات یہ ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے پاکستان میں حج کے اخراجات اب غریب تو کیا، متوسط طبقے کی پہنچ سے بھی نکل گئے ہیں۔ پچھلے سال سرکاری حج کے تحت حج کے اخراجات تقریباً 2,85,000 روپے تھے، جن کا اس سال کا تخمینہ تقریباً 4,36,000 روپے لگایا گیا ہے۔ سرکاری حج مہنگا ہونے کی وجہ سے وزارت مذہبی امور 2 بار اعلان کے باوجود اب تک حج پالیسی کا اعلان نہیں کر پائی ہے۔ حج کے اخراجات میں تقریباً 1.5 لاکھ روپے اضافے کی بنیادی وجہ ڈالر کا مہنگا ہونا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، پاکستانی روپے کی قدر میں پچھلے ایک سال میں 33% گراوٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے ریال بھی مہنگا ہو چکا ہے، اور سعودی حکومت نے ٹیکسز اور دیگر اخراجات میں 76,000 روپے کا اضافہ کیا ہے، جبکہ قومی ایئر لائن PIA اور سعودی ایئر لائن نے 18 سے 20,000 روپے کرایہ بڑھانے کا عندیہ دیا ہے۔ وزارت مذہبی امور سرکاری حج اسکیم کے تحت عازمین حج کے لیے فی کس 40,000 روپے کی
सब्सिडी लेने की कोशिश कर रही है। गोया कि हुकूमत अपनी जानिब से हर सरकारी हज के जो कैंडिडेट हो उसमें 40,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करे। वजारत मजहबी उमूर ने आज़मीन हज को सब्सिडी के शरई मसले पर अब इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से रिजू किया है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का आज जो इजलास शुरू हुआ है ये 2 रोज़ तक जारी रहेगा और इसके एजेंडे में ये मामला शामिल है। कहा यह जा रहा है कि जो सरकारी अखराजात, जो सरकारी रियायत होगी या सरकार जो हर हाजी के लिए जो अखराजात में डिफरेंस आता है वो अपनी जानिब से अगर देगा तो क्या वो पैसे हज के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? क्या जो हज करने वाला है उसके लिए ये पैसे लेना मुनासिब है? और फिर ये पैसे जिनमें ख्याल ये है कि क्योंकि सरकारी जो रकूम होती हैं वो सूद की साइकिल से गुजरती हैं, सूद की रकूम उसमें शामिल होती हैं, तो क्या सूद मिली रकम जो है वो हज की इस रियायत को सरकार इस्तेमाल कर सकता है या नहीं? इसका फ़ैसला इस्लामी नज़रियाती काउंसिल करेगी। पेचीदा मसला है, इस पर हम एक मुस्तनद राय हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी और पाकिस्तान के बहुत ही मोतबर मजहबी स्कॉलर हैं जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत मुफ्ती साहब आपने हमें शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। पहली चीज़ तो ये है कि ज़ाहिर है कि हज महंगा हो गया है, लेकिन बहरहाल चाहे जितना भी महंगा हो या सस्ता हो, हज अदा करना हर मुसलमान का इनफरादी फ़ेल है। उस इनफरादी तौर पे अगर वो इसकी इस्तिताअत रखता है तो वह हज की अदायगी करेगा, इस्तिताअत नहीं रखता तो हज की अदायगी नहीं करेगा। लेकिन हुकूमत इसमें कोई रकम शामिल करे और उस रकम की जो हुर्मत है उसका हमें पता नहीं है, उसका वो कितनी वो पाक है या सूद से पाक है, ये सब हमें पता नहीं है। लेकिन ये एक मसला इस वक्त खड़ा हो चुका है, आपकी राय दरकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कामरान खान साहब, आपका शुक्रिया। मैं चंद उसूली बातें इस हवाले से अर्ज करूँगा। हुकूमत कल गुज़श्ता की हो या आज की हो या आइंदा कल की, इससे क़तई नज़र हज उस मुसलमान पर फ़र्ज है कि उसके पास इतनी माली इस्तिताअत हो और हाजात असलिया से इतना फाजिल माल हो कि वो मसारिफ सफ़र, ज़ादेरा, खुराक और वहाँ के क़याम व ताम के मसारिफ को बर्दाश्त कर सकता हो, उस पर हज फ़र्ज है। नहीं कर सकता तो उस पर हज फ़र्ज नहीं है और उससे हज के हवाले से कोई मुआखज़ा नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जैसा कि आपने बताया, हज के मसारिफ पासपोर्ट के अलावा तकरीबन 100% फॉरेन एक्सचेंज पे रिलेट करते हैं और उसमें एयर टिकट है, वहाँ की लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, मकानात के किराए हैं और क़याम व तआम के मसारिफ हैं। तो जब भी हमारा पैसा डॉलर के मुकाबले में डिवैल्यू होगा तो हज के मसारिफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। और अभी मैं दिसंबर में उम्रा करके आया और वहाँ पर जो लोकल मसारिफ हैं वो भी माजी के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। लिहाजा हज के मसारिफ में इजाफा नागुज़ीर है। हुकूमत ने जो तखमीना लगाया है वो जस्टिफाइड है या नहीं, डायरेक्ट इसकी तफसीलात का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन उसका जवाज़ मौजूद है। और आपने जो सवाल किया कि हुकूमत सब्सिडी देगी या हुकूमत से मांगी गई है, तो हुकूमत पर इस हवाले से सब्सिडी देना या ज़र-ए-आनत देना शरन वाजिब और ज़रूरी नहीं है। अगर कोई हुकूमत अपनी तरफ से तबर्रो और फज़ल व एहसान के तौर पर देना चाहती है तो शरन मुमानअत भी नहीं है। आपने जो सवाल किया कि हुकूमत की आमदनी मखलूत होती है, तो हुकूमत की आमदनी जायज़ ज़राए से भी काफ़ी होती है और जो हाजी को अगर हुकूमत देती है तो वो भी यही नियत करे कि जायज़ ज़राए से देगी और हाजी भी ये समझे कि हुकूमत की जायज़ ज़राए से जो आमदनी है वो मुझे दे रही है, तो उसको देना और लेना इसमें शरई कबाहत नहीं है।
البتہ یہ حکومت وقت کا مسئلہ ہے کہ اس کے پاس اتنی گنجائش ہے یا نہیں، یا سیاسی بنیادوں پر وہ یہ فیصلہ کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن اس پر دینا واجب نہیں، اور اگر دیتی ہے لیکن بالکل آپ نے صحیح صراحت سے فرما دیا مفتی صاحب، لیکن بنیادی ذمہ داری تو حاجی کی ہے، اور شرع بھی اور قانون بھی اور دین بھی اس کو اس وقت پابند کرتا ہے جب وہ افورڈ کر سکتا ہو، جب اس کے پاس استطاعت ہو حج کرنے کی۔ اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو وہ حج اس پر واجب نہیں ہے، اور نہ ہی حکومت پہ واجب ہے کہ وہ اپنے ان شہریوں کو جو نہیں حج کر پا رہے تو وہ ان کی مدد کرے اور ان کو حج پہ بھیجے۔ جی آپ نے درست کہا، اس لیے میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہہ دیا کہ حکومت پر واجب نہیں، اور اگر حکومت حالات کے تحت کوئی بھی حکومت ہو اگر وہ اس میں سبسیڈائز نہیں کرتی تو اس کو ملامت کرنا بھی درست نہیں ہے، آج کی حکومت ہو یا آنے والی حکومت ہو، کیونکہ یہ حکومت پر واجب نہیں ہے۔ حج کا تعلق فرد کی مالی استطاعت سے ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب مفتی منیب الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خبر بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے استم طرح کی، جو ہم کچھ روز بعد دیکھتے ہیں جب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار لاہور سے نکلتے ہیں اور پنجاب کے چھوٹے شہروں کا دورہ کرتے ہیں، چاہے وہ ان کا جنوبی پنجاب ہو یا پنجاب کا کوئی اور شہر، جہاں سے وہ گزرتے ہیں وہاں کے بازار بند ہو جاتے ہیں، سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں، ٹریفک روک دیا جاتا ہے۔ ایک قافلہ ہوتا ہے، شاہانہ قافلہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ کا، جو کہ ان بیانات کا برعکس ہوتا ہے، اس کی ٹوٹل رد ہوتی ہے جو عمران خان کہتے رہے ہیں اپنے وزیر اعلیٰ کی سادگی اور ان کی عام انسانیت کی، عام انسان جیسی زندگی کے حوالے سے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم عمران خان اپنے پیارے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی سادگی، عاجزی، کفایت شعاری، عوامی انداز اور غریب پروری کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ کوئی ہفتہ گزرتا ہوگا کہ عمران خان عثمان بزدار کی تعریفوں کے پل نہ باندھے، لیکن یہ وہی وزیر اعلیٰ بزدار ہے کہ جب یہ لاہور سے نکلتے ہیں، کسی دورے پہ جاتے ہیں، تو ان کے قافلے کی شان و شوکت اور شاہانہ پروٹوکول کی وجہ سے علاقے سنسان کر دیے جاتے ہیں۔ ان کے روٹ پر موجود تمام بازار اور دکانیں بند کرا دی جاتی ہیں، اور پھر سڑکوں پہ گرد اڑتی صرف وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے پروٹوکول کی 30 سے 40 گاڑیوں کا قافلہ ہی نظر آتا ہے۔ ایسا ہی کچھ آج ملتان میں دیکھنے کو ملا، جہاں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں تقریب کے شرکت کے لیے پہنچے تھے، اور وہاں پر جو منظر دیکھنے میں آیا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا اس سادے اور غریب پرور وزیر اعلیٰ کے موٹرکیٹ کا۔ یہ پرسوں کی ہی بات ہے، وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو پنجاب کا بیسٹ وزیر اعلیٰ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ عثمان بزدار کو 40 گاڑیوں کے پروٹوکول اور 35 کروڑ کے ہیلی کاپٹر میں سفر کی عادت نہیں۔ عثمان بزدار پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، غریبوں کا درد سمجھتے ہیں، ان کا چلنا پھرنا غریب لوگوں جیسا ہے، لیکن آج کا قافلہ انہیں کسی بادشاہ سے مسابقت دکھا رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار انشاءاللہ پنجاب کے بیسٹ چیف منسٹر بنیں گے، کیونکہ ان میں عاجزی ہے، تکبر نہیں ہے، 40 گاڑیوں کے پروٹوکول میں نہیں پھرتے، 35 کروڑ روپے چیف پرائم منسٹر کا جہاز نہیں استعمال کیا، سب سے پاسماندہ علاقے سے ہیں، ٹرائبل ایریا سے ہیں، ڈی جی خان کے، جدھر لوگوں کے پاس ان کے گھر میں بجلی نہیں ہے، صاف پینے کا پانی نہیں ہے، 2.5 لاکھ لوگوں میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے۔
इनको एहसास है कि आम आदमी किस मुश्किलात से गुजरता है। एहसास ज़रूर होगा, और आम आदमी का एहसास शायद इतना है नहीं जितना इमरान खान को बताया गया है, क्योंकि जब वो गुजरते हैं आम आदमी का जीना दो भर कर दिया जाता है, दुकानें बंद कर दी जाती हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। आम आदमी की एम्बुलेंस भी उस रास्ते के करीब से नहीं गुजर सकती जहाँ से उस्मान बुज़दार को गुजरना होता है। लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल का सामान होता है, और ये सिर्फ आज मुल्तान में नहीं हुआ। जब भी उस्मान बुज़दार लाहौर से निकलते हैं, किसी भी पंजाब के छोटे शहर में जाते हैं, उनका यही अंदाज़ होता है। ख़ास तौर पे जब वो अपने जनूबी पंजाब में जाते हैं तो वहाँ पर वो अपनी शान व शौकत डबल अंदाज में दोहरा के दिखाते हैं। इस मौजू पर बात करते हैं, लाहौर जाएंगे जहाँ पर हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान रफ़ीक भट्टी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन गया है, SOP है उस्मान बुज़दार की। ये लाहौर से निकलेंगे तो इनके साथ 30-40 गाड़ियाँ होंगी, और रास्तों को में दुकानों को बंद किया जाएगा, और ट्रैफिक को हर तरफ से बंद कर दिया जाएगा। ये एक रूटीन चीज़ हो गई है, और उस्मान बुज़दार ने कभी इसे रोकने के लिए नहीं कहा है। जी खान साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब उस्मान बुज़दार साहब, जो आपने शुरू में एक लफ्ज़ यूज़ किया, बहुत प्यारे वज़ीर आला हैं हमारे, जब वो उनकी फैमिली आई थी डेरा गाजी खान से, तो उसी जहाज़ में आई थी जो वज़ीर आज़म साहब का था, या वज़ीर आला पंजाब इस्तेमाल करते रहे हैं, जिसके ऊपर शदीद तनकीद का उन्हें साबिक़ वज़ीर आला शहबाज शरीफ को निशाना बनाया जाता रहा। और वही हेलीकॉप्टर, जो नया हेलीकॉप्टर जिस पर जो है साबिक़ वज़ीर आला सफ़र करते थे, उसी पे उस्मान बुज़दार साहब सफ़र करते हैं। वो पाकपतन जाएँ, वो मुल्तान जाएँ, वो टोबा टेक्सिंग जाएँ, वो लाहौर के अंदर इवन कम से कम जो उनकी प्रोटोकॉल की गाड़ियों की तादाद है वो 1.5 दर्जन से 2 दर्जन होती है। ये लाहौर शहर की मैं बात कर रहा हूँ। जब वो 7 क्लब जो उनका घर है वहाँ से वो निकलते हैं, 90 इशारा वज़ीर आला जो ईवान वज़ीर आला है वहाँ पर आते हैं, तो उनके साथ कम से कम 1.5 दर्जन से ज़ायद गाड़ियाँ मौजूद होती हैं। उनके अंदर उनकी स्पेयर कार होती है, उनके पर्सनल स्टाफ की गाड़ी होती है, एक एम्बुलेंस होती है। उसके साथ साथ तमाम जो प्रोटोकॉल है, ये कहा गया जी कि शहबाज शरीफ जहाँ से गुजरते हैं वहाँ से दुकानें बंद और लोग करते हैं। मैं बहुत मरतबा उनके साथ गया, लेकिन दुकानें बंद नहीं हुआ करती थी। ये ज़रूर था कि ट्रैफिक ज़रूर रोकी जाती थी, वो भी 2 से 5 मिनट। लेकिन अब जो है 15 से 20 मिनट की जो ट्रैफिक है वो मामूल है कि जब ये VVIP मूवमेंट होती है तो 15 से 20 मिनट। खान साहब, मैं आपको बताऊँ, मैं खुद कई मरतबा फंसा हूँ इसी ट्रैफिक में। 20 मिनट तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, चूँकि सरदार उस्मान बुज़दार साहब जो बहुत ही सादा और आजिज़ वज़ीर आला हैं वो गुज़र रहे हैं, आपको बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी। और तमाम प्रोटोकॉल, और अगर ये शहर की बात है 15 से 20 गाड़ियाँ, और जब वो शहर से बाहर जाते हैं तो कम से कम उनकी गाड़ियों के प्रोटोकॉल 3 दर्जन या उससे ज़ायद 3.25 दर्जन यानी 40 के करीब चला जाता है। और उसमें तमाम फिर वो कहते हैं जी कि वो जो लोग हैं वहाँ के मुकामी वो उनके साथ मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है, उन गाड़ियों पे बाकायदा देखा जा सकता है कि सरकारी नंबर प्लेट्स होती हैं। सरकारी नंबर प्लेट्स जो है किसी सूरत मुंतखब नुमाइंदों के पास नहीं होती। उस्मान बुज़दार को ये जो मीडिया पे हमेशा खबरें आती हैं, तनकीद होती है, लोगों की चीख पुकार होती है, पूरे पंजाब में इस किस्म की जहाँ वो गुजरते हैं ये चीख पुकार होती है। उस्मान बुज़दार को इसकी कोई फ़िक्र नज़र नहीं आई है, कभी उन्होंने खुद कभी इसको रोकने के लिए नहीं कहा और इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया है। खान साहब, चूँकि उनकी सादा तबीयत है, वो शायद इसको भी सादगी समझ लें या वो जो भी आप समझ लें, लेकिन चूँकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि गाड़ियाँ कम करें या गाड़ियाँ इनको मेरे पीछे नहीं होनी चाहिए। उनको शौक़ है था, वो सामने नज़र आता है, पूरे पंजाब की आवाम देख रही है, पाकिस्तान की बल्कि देख रही है कि उन्होंने कभी भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। अगर उन्हें आप इसको सवाल, अगर कहीं आपको मौका मिल जाए, अव्वल तो वो बाहर निकलते बहुत कम है, अगर निकलते हैं उनको सवाल कर लिया जाए तो इस पर वो मुस्कुराकर दूसरी जानिब सवाल ले लेते हैं। आज भी उनका यही हुआ कि वो अभी अनट्रेंड है और वो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और जल्द जो है उसका फल भी देंगे। लेकिन बहरहाल जो प्रोटोकॉल का मामला है वो पहले से भी बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरसलान रफ़ीक भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइंस देख लें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो दुनिया, कामरान खान के साथ। एक दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या हुआ है और ये हुआ है बलूचिस्तान के सरहदी शहर लोरालाई में, जहां पर आज पुलिस के DIG ऑफिस पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। इस हमले में 10 एहलकारों और शहरियों समेत 10 एहलकार शहीद हुए हैं, जबकि अफ़गानिस्तान की जानिब से आने वाले तमाम हमलावर हलाक कर दिए गए हैं।
اس حملے کی ذمہ داری افغانستان کے سرزمین پر سرگرم قلدم TTP نے قبول کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گرد دراصل افغانستان سے آئے اور انہیں افغانستان کی خفیہ ایجنسیز یا افغانستان کی سرزمین پر موجود پاکستان دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز کی سرپرستی حاصل ہے۔ پولیس کے مطابق حملے کے وقت DIG آفس میں پولیس بھرتیوں کے ٹیسٹ لیے جا رہے تھے۔ اسی دوران ایک خودکش حملہ آور کمپاؤنڈ میں گھس کر آیا اور اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا، جبکہ 3 دہشت گردوں نے فائرنگ اور کریکر سے حملے کیے، لیکن پولیس کی جوابی فائرنگ سے تینوں دہشت گرد مار دیے گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے 20 افراد زخمی ہوئے ہیں، لیکن بروقت کارروائی کی وجہ سے دہشت گرد عمارت کے اندر دفتر میں نہیں گھس سکے، جس کی وجہ سے DIG نثار احمد اور دیگر سینئر آفیسرز محفوظ رہے ہیں۔ یہ لورا لائی میں اور بلوچستان کے ان علاقوں میں دہشت گردی کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ یہ علاقہ اس سے پہلے بھی دہشت گردوں کے نشانے پر رہا ہے۔ اس سال 1 جنوری کو ہی لورا لائی میں ہی رہائشی کمپاؤنڈ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بناتے ہوئے FC کے 4 جوان شہید ہو گئے تھے۔ یہ اسی سال کا واقعہ ہے اور 1 جنوری کا واقعہ ہے، اور جس میں کہ 4 FC جوان شہید ہوئے تھے، جبکہ جوابی فائرنگ سے تمام دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا 1 جنوری کو۔ لورا لائی دراصل صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سے تقریباً 140 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس کی سرحدیں ان علاقوں سے ملتی ہیں جو افغانستان سے ملحق ہیں۔ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ داعش اور TTP کے دہشت گرد سرگرم ہیں۔ یہ بھی آپ کو شاید علم یاد ہوگا کہ پچھلے سال الیکشن سے قبل 12 جولائی کو بلوچستان میں ہی علاقے پشتون میں ایک انتخابی جلسے میں خودکش حملے میں بلوچستان عوامی پارٹی کے امیدوار سراج رئیسانی سمیت 100 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ گویا کہ بلوچستان کے یہ علاقے دہشت گردوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ علاقے ہیں، یہاں پر حملے ہوتے رہتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں، سرپرست وہاں موجود ہیں، اور یہ حملہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی نظر آتی ہے۔ اور یہ پس منظر بہت اہم ہے کہ افغانستان میں اس وقت امن کے حوالے سے بہت اہم مذاکرات ہو رہے ہیں۔ امریکی اس بات کو واضح کر چکے ہیں کہ اب انہوں نے افغانستان سے نکلنا ہے۔ افغانستان حکومت اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسی اس کے لیے بہت کڑا لمحہ ہے، کیونکہ اب طالبان کی گرفت جو ہے وہ افغانستان میں مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ آئندہ 1 سال سے 1.5 سال کے اندر وہاں پہ طالبان باقاعدہ حکومت میں شامل ہوں گے، اور پھر ان افراد کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ عرصہ حیات تنگ ہوگا۔ آج کے اس واقعے میں بات کرتے ہیں، اس کے لیے جائیں گے لورا لائی، جہاں پہ موجود ہے ہمارے کورسپونڈنٹ فرید اللہ خان۔ بہت بہت شکریہ فرید اللہ خان صاحب، بتائیے گا کیا اب تک کی معلومات آپ نے جمع کی ہے اس واقعے کے حوالے سے؟ جی بالکل، لورلائی میں جو ہے DIG کا آفس ہے کمپاؤنڈ میں، آج یہاں بھرتی کے لیے تقریباً 800 سے زیادہ امیدوار جو ارد گرد کے علاقوں سے آئے تھے، انہوں نے بھرتی ہونا تھا۔ ان کا باقاعدہ ٹیسٹ چلا تھا، 11 بجے کا ٹائم تھا جب دہشت گرد اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ پہلے انہوں نے گیٹ پہ فائرنگ کی ہے، دستی بم پھینکے، اندر داخل ہوئے ہیں۔ تو انہوں 2 دہشت گرد جو تھے DIG آفس کی جانب بڑھے ہیں، اور ایک جو DIG کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے۔ جیسے ہی بڑھے تو جو پولیس والے وہاں موجود تھے انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، اور فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ فائرنگ کے تبادلے کے بعد جیسے پولیس کو اطلاع ملی تو انہوں نے مزید نفری جو سیکورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے انہوں نے طلب کی۔ انہوں نے آئے تقریباً جو پولیس کے اور ان کے درمیان جو دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ تقریباً 6 بجے تک چلتا رہا ہے، اور 6 گھنٹوں کے دوران جو وہ ہوئی ہے اس جو بگدوڑ مچی ہے۔ جو 800 امیدوار یہاں موجود تھے کمپاؤنڈ کے پیچھے، وہ باہر نکلے فائرنگ کے دوران میں آ کے جو تقریباً زخمی ہوئے۔ ان میں زخمی ہونے والوں میں جو ہیں 12 پولیس اہلکار ہیں، اور باقی جو دوسرے سویلین جو انٹرویو کے لیے آئے تھے وہ لوگ تھے۔ اس کے بعد جو ان کو کلیئر کروایا گیا کمپاؤنڈ میں، اس میں سے جو ہے 2 دستی بم بھی برآمد ہوئے جو سول ڈیفنس اور بم ڈسپوزل ٹیم جو تھی۔ فرید اللہ خان یہ بتائیے گا کہ آج کا واقعہ تو ہو گیا، اس سے پہلے بھی 1 جنوری کو جو واقعہ ہوا تھا جس میں 4 FC جوان شہید ہو گئے تھے، وہ بھی لورا لائی میں واقعہ ہوا تھا۔ یہ لورا لائی میں اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ لورا لائی کیوں دہشت گردوں کے نشانے پہ رہتا ہے؟ ہاں جی بالکل، 1 جنوری کو بھی ایسا واقعہ ہوا تھا کہ جو FC کو اس پہ دھماکہ ہوا، تو اس میں 4 FC کے اہلکار شہید ہوئے تھے اور تمام دہشت گرد مارے گئے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے کچھ دن بعد پھر جو ریزیڈینشل کالج ہے بلوچستان ریزیڈینشل کالج، اس کے باہر بھی FC کی گاڑی قریب دھماکہ ہوا، تو اس میں بھی FC کا ایک شہید ہوا تھا، اور 2 دہشت گرد تھے وہ مارے گئے تھے، موٹر سائیکل دھماکہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کچھ دن پہلے بھی ایک قیدی کا رضاکار تھا، اس پہ فائرنگ کر اس کو مارے گئے۔ 4تھا واقعہ اس سال کے دوران اس پہ ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں جو کچھ دہشت گرد ہیں جو ہمارے ہمسایہ ممالک سے آتے ہیں، انہوں نے یہاں ماضی میں یہاں رہتے رہے ہیں، اور جیسے ان کو موقع ملتا ہے وہ اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں۔ دوسری جانب ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، FC ہے، خاص طور پہ پاک آرمی کے جو جوان ہیں، وہ بھی وقتاً وقتاً کارروائیاں کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری اس طرح کارروائیاں جو انہوں نے بھی وقتاً وقتاً ناکام بنائی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ، فرید اللہ خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔
खबर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे आज की सबसे अहम खबर जो दुनिया भर में जिसकी गूंज है, वो ये कि आसिया बीबी की बरियत यानी कि उनका एक्विटल आज कन्फर्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज नजरसानी की अपील उनकी सज़ा की उनकी बरियत के ख़िलाफ़ जो दायर की गई थी आज वो मुस्तरद कर दी है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आसिया बीबी को दरअसल झूठे गवाहों और झूठी शहादतों की बुनियाद पर इस खातून को फंसाया गया था। अब ये आखिरी मरहला भी अबूर हो गया है। इसका मतलब ये कि आसिया बीबी अब किसी वक्त भी अगर जाना चाहें बैरून मुल्क जा सकती हैं। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। मशहूर ज़माना आसिया बीबी केस में आज आखिरी मरहला भी अबूर हो गया, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल की 3 रुकनी बेंच ने नामूस रिसालत केस में आसिया बीबी की बरियत और रिहाई के फैसले पर नजरसानी की अपील मुस्तरद कर दी है। इस तरह से ये आखिरी मरहला अबूर हो गया है। चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि महज झूठे बयानात की बुनियाद पर किसी को फांसी नहीं चढ़ाया जा सकता, यानी कि अब आसिया बीबी हर लिहाज से आज़ाद हैं, उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ और अगर वो जाना चाहें तो वो बैरून मुल्क भी जा सकती हैं। आज समाअत के दौरान जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने ऑब्जर्वेशन दी कि दरख्वास्त गुजार एक भी वजह नहीं बता सका जिसकी बुनियाद पर आसिया बीबी की बरियत के फैसले पर नजरसानी की जा सके। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हम झूठी गवाही देके इस्लाम का क्या तसव्वुर दे रहे हैं। इस्लामी माशरे की खूबसूरती ये है कि अक़लियतों का ख्याल रखा जाए। दरख्वास्त गुजार कारी अब्दुलसलाम ने नजरसानी की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज 31 अक्टूबर को दिए गए फैसले में इन हक़ाइक़ को मद्देनज़र नहीं रखा, ये कहना था कारी सलाम का, जिनकी बुनियाद पर मातहत अदालतों ने आसिया बीबी को मौत की सज़ा सुनाई थी। इसलिए नजरसानी के लिए लार्जर पैन तश्कील दिया जाए जिसमें इस्लामी स्कॉलर्स और उलमाए कराम को शामिल किया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये मज़हब का मामला कैसे हो गया, फैसला शहादतों पर हुआ है, क्या इस्लाम ये कहता है कि जुर्म साबित ना हो तो फिर भी सज़ा दी जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि FIR में अवामी इज्तिमा का कोई जिक्र नहीं है। कोई कहता रहा कि इस इज्तिमा में 100 लोग थे, किसी ने कहा कि 2000 लोग थे। तफ्तीशी अफसर को ख़वातीन ने बताया कि वहाँ कोई झगड़ा ही नहीं था। आखिर बयानात में कोई मुमासलत है भी या नहीं। जनाब जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने हैरत का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि इतना झूठ गवाहों के बयान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गवाहान ने झूठ बोला है, गवाहान ने को झूठा साबित किया है। अगर तौहीद मज़हब का मामला ना होता तो अदालत इसे झूठा गवाही देने वालों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवाती। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कई अदालती नज़ायर को नज़रअंदाज किया था। अगर किसी गवाह के बयान पर जरा ना की गई हो तो उस बयान को दुरुस्त समझा जाता है। इस पर चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा ने मुतलब्बे किया कि कानून में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि किसी शख्स को सज़ाए मौत दी गई हो लेकिन गवाहों के बयान झूठे हों तो अदालत इन गवाहान का समरी ट्रायल करके उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना सकती है। बहुत ही अहम बात यह है कि 31 अक्टूबर को आसिया बीबी की बरियत और रिहाई का फैसला देते वक्त साबिक चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार ने 2.5 माह से ज़्यादा अरसे से इस ओहदे पे लेकिन वो फाइज थे, लेकिन उन्होंने नजरसानी की समाअत की अपील मुकर्रर नहीं की थी। जबकि जस्टिस आसिफ सईद खोसा के चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के बाद पहली हफ्ते इस नजरसानी की पटिशन को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। इस तरह से बहुत अहम मामला आज अपने अख्ताम को पहुँच गया है और यकीनन ये पाकिस्तान में इंसाफ के हवाले से और जो फौजदारी मुकदमात में जो गंजलक सिचुएशन होती है, जो पेचीदा सूरत हाल नज़र आती है, जो झूठी गवाहें और झूठी गवाहियों और झूठे शवाहिद जिस तरह से पेश किए जाते हैं, उस हवाले से भी ये मुकदमा जो है ये याद भी रहेगा और इसकी नज़ीर जो है ये हमेशा कायम रहेगी। आज के इस अहम मुकदमे के इख्तिताम पर हम बात करेंगे। आज की समाअत पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फैसल कमाल पाशा। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल कमाल। ये बताइएगा कि अगर मुख्तसरन आप अहाता करें, आज ये बहुत अहम नजरसानी की अपील थी, तो आज इस समाअत के दौरान मुख्तसरन बताइए कि क्या कुछ होता रहा।
عمران صاحب، جیسے کہ آپ کو آپ کے علم میں ہوگا کہ جو نظر ثانی کی اپیل ہوتی ہے اس کا سکوپ بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے، اور نظر ثانی دائر کرنے والے کا جو وکیل ہوتا ہے اس نے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا تھا اس میں غلطی کہاں تھی، اس میں دوبارہ سے کسی دلائل کو نہیں سنا جاتا، دوبارہ سے شواہد کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہی سوال آج جب سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا قاری عبدالسلام کے جو وکیل تھے چودھری غلام مصطفیٰ، ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے فیصلے میں غلطی کیا تھی، اس کی نشاندہی کریں، جس پر چودھری غلام مصطفیٰ نے پہلے تو یہ کہا کہ جو آپ نے پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھا تھا اس کا انگریزی ترجمہ درست نہیں تھا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ایک اسلامی واقعے کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اسلامی واقعہ درست نہیں، جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ان کا فیصلے سے نہیں، آپ فیصلے کے اوپر بات کریں۔ چودھری غلام مصطفیٰ کا یہ کہنا تھا کہ جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے آسیہ بی بی کا اور جو گواہان کے بیانات ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے نہیں دیکھا گیا۔ چیف جسٹس صاحب نے پھر ان سے کہا کہ آپ ہماری ججمنٹ کو پڑھیں، ان میں جو گواہان کے بیانات ہیں ان کو پڑھیں۔ تو وہ جب پڑھے گئے تو پھر اس میں یہ بات سامنے آئی کہ ایک گواہ یہ کہہ رہا ہے کہ آسیہ بی بی کو ایک 5 مرلے کے مکان میں لوگ جمع تھے، وہاں پر ان کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ لی گئی۔ کسی نے کہا کہ 2000 لوگ جمع تھے، وہاں پر تھی۔ پھر کہ کس طرح سے آسیہ بی بی کو وہاں پر لایا گیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ موٹر سائیکل پر آئیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ خود چل کر آئیں، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا گھر تو بالکل ہی سامنے تھا۔ اچھا، گویا کہ جتنے یہ گواہان ہیں یہ شواہد ہیں، یہ سب ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ ایک گواہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا گواہ کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا گواہ کچھ کہہ رہا ہے، ایک ثبوت کچھ دکھایا جا رہا ہے، اور یہ سب جو ہے یہ حلف پہ کہا گیا ہے۔ یہ جو چیف جسٹس صاحب نے سب سے بڑی بات یہ کی ہے کہ یہ جھوٹی گواہی، اور وہ بھی یہ کہ حلف اٹھا کے جھوٹی گواہی، کیونکہ ہر آدمی کی گواہی الگ الگ ہے، تو یہ سب سے بڑا سقم ہے اس کیس کے اندر۔ جی، بہت یہ ایک اہم بات کی چیف جسٹس صاحب نے، اور کہا کہ یہ سب کچھ حلف پہ کہا گیا ہے، اور یہ ریمارکس دیے کہ یہ مذہبی لوگ ہیں، ہم تو اس بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ اچھا کامران صاحب، چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ جب سے اس منصب پر متمکن ہوئے ہیں تو اس وقت سے وہ جھوٹی گواہیوں کے خلاف ان کا جو سٹانس ہے وہ بہت سخت ہے۔ مختلف فوجداری مقدمات کی جب وہ سماعت کرتے ہیں تو جھوٹی گواہیوں کے بارے میں وہ بڑے سخت ریمارکس پاس کرتے ہیں۔ آج بھی یہی ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اگر اس معاملے کی نوعیت حساس نہ ہوتی اور یہ معاملہ اتنا اہم نہ ہوتا تو جھوٹے گواہ جو ہیں ان کو جیل کے اندر کر دیا جاتا، اور یہ بھی کہا کہ فوجداری قانون کے تحت جو پرجری ہے یا جھوٹی گواہی کی سزا عمر قید کی شکل میں دی جاتی ہے۔ ان سے مخاطب ہوتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ آپ کا مقدمہ ہے، آپ عدالتوں کے بارے میں فتوے جاری کرتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں بھی تو آپ جھانکیں کہ آپ نے مقدمہ کیا بنایا ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں۔ کوئی ایک گواہ کوئی بات کر رہا ہے، دوسرا گواہ کوئی بات کر رہا ہے، اور اس میں بیانات جو ہیں ان میں بہت زیادہ تضادات ہیں۔ بہت بہت شکریہ فیصل کمال پاشا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن جیتا، اس کا بہت بڑا مطالبہ تھا، وعدہ تھا کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنایا جائے گا، لیکن جنوبی پنجاب صوبہ تو فی الحال کہیں غائب ہو گیا ہے، اس کی بات بھی نہیں کی جاتی۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے قومی اسمبلی میں ایک ترمیمی بل جاری کر دیا ہے اور ایک پولیٹیکل موو کی ہے، پی ٹی آئی کو پھنسانے کی کوشش کی۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ عمران خان کے لیے سیاسی امتحان بھی ہوگا، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک زبردست سیاسی موو کی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو ان کے وعدوں میں ہی بند کیا جائے۔ ہوا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اب پی ٹی آئی کے ایک بہت بڑے انتخابی دعوے اور سیاسی نعرے کو سچ دکھانے کے لیے خود قدم اٹھانے شروع کر دیے ہیں۔
یعنی کہ جنوبی پنجاب صوبے کا قیام، جس کا وعدہ وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے پی ٹی آئی کے منشور میں کیا تھا، اور اس حوالے سے بارہا کہتے رہے تھے کہ پی ٹی آئی اقتدار میں آتی ہی جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے نہ صرف ٹھوس ابتدا کرے گی بلکہ ہر صورت میں جنوبی پنجاب صوبے کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اب اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی نے نہیں، مسلم لیگ نون نے کل قومی اسمبلی میں صوبہ بہاولپور اور صوبہ جنوبی پنجاب بنانے کے لیے آئینی ترمیم کا ڈرافٹ جمع کرا دیا ہے، اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں پیپلز پارٹی بھی مسلم لیگ نون کا ساتھ دے سکتی ہے۔ جنوبی پنجاب صوبہ وہ الیکشن سے پہلے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے 20 اراکین نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تھی، اس شرط پر کہ پہلی ترجیح جنوبی پنجاب صوبے کا قیام ہوگا، اور اسی وجہ سے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ جو تھا پی ٹی آئی میں ضم ہو گیا تھا۔ جنوبی پنجاب کے نعرے کے بدولت ہی پی ٹی آئی پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئی تھی، اور یہ پی ٹی آئی کا ایک بہت ہی ٹھوس دعویٰ، بیان اور مطالبہ اور وعدہ تھا۔ جنوبی پنجاب ساؤتھ پنجاب انشاءاللہ جاتے ساتھ ہی اگر اللہ نے موقع دیا سیدھا کام ہوگا جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے کے لیے، انشاءاللہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے کے لیے۔ یہاں جنوبی پنجاب کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے علیحدہ صوبہ بنے، ہم یہ کمٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ ہمارا کوز ہوگا۔ اس کے لیے ہم پوری ابھی سے پریپریشن کریں گے، بلکہ ابھی کمیٹی بنا دیں گے۔ ساؤتھ پنجاب کا جو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ اس کا صوبہ بنے گا، یہ بالکل بننا چاہیے، اس کے اوپر بھی فوری طور پر کام شروع کریں گے۔ جنوبی پنجاب میں ایک صوبہ بننا ہے، یہ ان چند بلکہ شاید ایک دو ہی موضوعات میں سے ایک ہیں جن پہ پاکستان کی تمام بڑی سیاسی قوتیں اکٹھی ہیں۔ ان میں سے کسی کی دو رائے نہیں ہے کہ جنوبی پنجاب میں دوسرا صوبہ بننا ہے، جنوبی پنجاب کا صوبہ بننا ہے۔ نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی انتخابی نعروں اور منشور میں جنوبی پنجاب کا علیحدہ صوبہ ایک کٹر حقیقت کے طور پہ سامنے لایا گیا تھا۔ ایک اور آواز مجھے آ رہی ہے ساؤتھ پنجاب کی، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پروونس بنایا جائے، ان کو تخت لاہور سے آزادی ملے۔ یہ پسماندہ ہی رہے گا جب تک ان کا اپنا حق نہیں ملے گا، سرائیکی صوبہ نہیں بنے۔ آؤ مل کر میرے ساتھ جنوبی صوبہ بناؤ پنجاب کا، آؤ میرے ساتھ مل کر بہاولپور کا صوبہ بناؤ۔ سب سے پہلے اس پہ میں دستخط کروں گا۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم بہاولپور جو صوبے کو ریسٹور کروائیں گے، جنوبی پنجاب کا جو صوبہ اس کو بھی ہم بنوائیں گے۔ یہ قرارداد کا حصہ ہے پنجاب۔ اب مسلم لیگ نون کی جانب سے جو مجوزہ ترمیمی بل پیش کیا گیا ہے اس کے مطابق صوبہ بہاولپور موجودہ انتظامی ڈویژن پر مشتمل ہوگا، جبکہ صوبہ پنجاب ڈیرہ غازی خان ملتان ڈویژن پر مشتمل ہوگا، جبکہ موجودہ پنجاب اسمبلی کے منتخب اراکین اپنی مقررہ 5 سال مدت مکمل کریں گے۔ مجوزہ ترمیم بل کے تحت صوبائی نشستوں میں رد بدل کیا جائے گا اور موجودہ پنجاب اسمبلی کی جنرل سیٹس کی تعداد 297، مجوزہ ترمیم کے بعد بہاولپور اسمبلی میں نشستوں کی تعداد 39 اور جنوبی پنجاب اسمبلی کی نشستیں 80 ہوں گی۔ یہ ترمیمی بل کہتا ہے کہ نئے صوبوں کا قومی کمیشن تشکیل دیا جائے تاکہ نئی صوبائی حدود اور دیگر امور کا تعین ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی آئین کی آرٹیکل 175A میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ اور باقی کورٹ کی دونوں نئے صوبوں میں پرنسپل سیٹس اور رجسٹریز قائم کی جائیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے کابینہ کے پہلی اجلاس میں جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے شاہ محمود قریشی اور خسرو بختیار پر مشتمل ٹاسک فورس بنائی تھی۔ پچھلے مہینے 21 دسمبر کو پی ٹی آئی نے اعلامیہ بھی جاری کیا تھا کہ فی الوقت جنوبی پنجاب صوبے بنانے کے بجائے جولائی 2019 سے پنجاب کو 2 انتظامی یونٹس میں تبدیل کیا جائے گا، مگر ان تمام معاملات پر فی الحال زبانی بات ہے، کوئی ٹھوس چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ اور اب پاکستان مسلم لیگ نے باقاعدہ ایک ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا ہے اور اس سلسلے میں یہ سب سے ٹھوس ڈیولپمنٹ ہے جو اب تک ہوئی ہے۔ کیا یہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے اس وعدے پہ قائم ہیں اور دل سے قائم ہیں کہ پنجاب کا ایک اور صوبہ جنوبی پنجاب صوبہ بنانا ہے؟ یہ ہم انہی پارٹی سے پوچھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر ترین سیاستدانوں میں سے، لیڈرز میں سے ایک ہیں جناب احسن اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پی ٹی آئی کی جنوبی پنجاب صوبے سے ممبر قومی اسمبلی، بہت متحرک ممبر قومی اسمبلی ہیں، محترمہ زرتاج گل نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر نفیسہ شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمان
بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ہی متحرک پارلیمنٹ ہے ڈاکٹر نفیسہ شاہ بھی. بہت بہت شکریہ. زرتاج گل بی بی جی آپ بتائیے پلیز کہ یہ آپ کا اتنا بڑا نعرہ تھا, یہ آپ کا اتنا بڑا وعدہ تھا, اب یہ تقریباً 5 مہینے آپ کی حکومت کو ہو گئے ہیں اور اس پہ ایک عجیب سی خاموشی سی نظر آتی ہے اور اس پہ کوئی بھی سالڈ ڈیولپمنٹ جس کو ہم کہیں کہ یہ ایک علیحدہ صوبہ بننے جا رہا ہے اور آپ کی ایک 6 مہینے تقریباً 5 مہینے مدت پوری ہو گئی ہے, وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی ہے. اور اب اس سلسلے میں دوسری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تو پی ایم ایل این نے کی ہے. تھینک یو خان صاحب. خان صاحب سب سے پہلے تو میں پی ایم ایل این کی طرف سے جو یہ جو بل لے کر آ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب کے اوپر اور ایک باولپور کے اوپر, تو میں صرف یہی کہہ سکتی ہوں کہ ان کے پاس تو جب 2/3 اکثریت تھی تب بھی انہوں نے یہ بل پاس نہیں کیا. انفیکٹ ہم ساؤتھ پنجاب کا صوبہ مانگ بھی رہے ہیں تو اس ڈپریویشن کا اور جو ہمارا استحصال ہوا اس میں سب سے بڑا ہاتھ پی ایم ایل این کا اپنا ہے, کیونکہ یہ جو ہمارا بجٹ تھا 50%, یہ 2012 سے لے کر 2016 تک جو ہے یہ اس کو کٹ آف کرتے رہے ساؤتھ پنجاب کا, اور یہ اس کو انفارچونیٹلی ایجوکیشن اور ہیلتھ کے بجٹ کو انہوں نے یہ دیکھیے یہ چیز تو پلیز یہ تو بالکل ٹھیک ہے, یہ ماضی کی تلخی حقیقت ہے. آج تو آپ چاہیں تو پوری اسمبلی ووٹ دے دے گی. یہ آج کے آپ کے ہاتھ میں تو وہ سچویشن ہے, پی ایم ایل این آپ کے ساتھ کھڑی ہے, پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے, تمام جماعتیں کھڑی ہیں, تو اس پہ اب ٹھوس ڈیولپمنٹ کیجئے نا. اب تو آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کا وعدہ ہے, آپ جیتے ہیں اس پہ. ڈیولپمنٹ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں, نہیں خان صاحب ڈیولپمنٹ بتانا چاہ رہی ہوں, جسٹ مجھے کیس اپنا پلیٹ کرنے دے کہ پھر انہوں نے جان بوجھ کے جب میٹرو اورنجز بس میں ہمارا استحصال کر کے 244 بلین کا انہوں نے ہمارا بجٹ کٹ کر کے انہوں نے جب تخت لاہور کے میگا پروجیکٹس کے اوپر لگایا, تو جب ہم سیریسلی ہماری 1 جولائی 2019 کو سول سیکٹریٹ جو ہمارا بننے جا رہا ہے اور جس کے اندر ہم 50% پی ایس ڈی پی بھی وہاں ایلوکیٹ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ آپریشنل سیکٹریٹ ہوگا ساؤتھ پنجاب کا, اور جس کے اندر ہم جو آفیسرز جو ہے, کیونکہ ہمیں اچھے آفیسرز بھی چاہیے جو اس ساؤتھ پنجاب کے صوبے کو آپریشنل کریں گے اور ہم ان کو کے پی آئی کے تحت ہم ایکسٹرا الاؤنس دیں گے, تو اس وقت پی ایم ایل این کا اس بل کو لے کر آنا میں سمجھتا ہوں شرارتی لوگ ہیں. یہ شرارتی کیا بلکہ سازشی لوگ ہیں, جان بوجھ کے 2 صوبوں کی اس طریقے سے میں سمجھتی ہوں بل کو لے کر آنا مذاق خیز بات ہے, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو جان بوجھ کے اس بحث کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں تو یہ جو ساؤتھ پنجاب کا صوبہ یہ بننے میں تاکہ لیکن ٹھیک ہے یہ نوٹڈ, آپ ہی کی بات کو فالو کرتی ہوں. نوٹڈ تاج گل صاحبہ. احسن اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں سنسیریٹی کا فقدان نظر آتا ہے, کیونکہ اب آپ نے 2 صوبوں کی بات کر دی ہے, جنوبی پنجاب کی بھی اور بہاولپور کی بھی, اور ظاہر ہے کہ یہ وہ نقطہ ہے جس میں اس میں اتفاق نہیں ہے تمام سیاسی قوتوں میں. بہاولپور صوبے کے حوالے سے اور جنوبی پنجاب کے 2 صوبوں کو آپ نے سامنے لیتے, اس سے لگتا یہ ہے کہ اس میں سنسیریٹی کم اور پولیٹکس زیادہ ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ پاکستان کے آئین کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ نئے صوبے بنانے کے لیے پری ریکوزٹ یا اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس متعلقہ صوبے کی صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت سے قرارداد پاس کرے. 2012 میں غالباً پنجاب اسمبلی سے ہماری قیادت کے اندر پوری صوبائی اسمبلی میں جس میں تمام جماعتوں کے نمائندے شامل تھے, انہوں نے اتفاق رائے سے ریزولوشن پاس کی کہ پنجاب کے اندر بہاولپور کا اور جنوبی پنجاب کا صوبہ قائم کیا جائے. تو جو ہم نے آئینی ترمیمی بل پیش کیا ہے یہ کوئی شرارت یا اختراع نہیں ہے, یہ اس پنجاب اسمبلی کی ریزولوشن کی منشا کے مطابق ہے جس میں دونوں بہاولپور اور ساؤتھ پنجاب صوبوں کے لیے تمام جماعتوں کے نمائندوں نے اتفاق رائے سے ووٹ کیا ہوا ہے. اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی واقعی سنجیدہ ہے اس وعدے کے اندر, جو ابھی میں نے ہماری یہ چھوٹی بہن ہے ابھی منتخب ہو کر آئی ہیں نئی, ان کی سینئر لیڈرشپ اگر ہوتی تو اس سے ذرا زیادہ کھل کے بات ہو سکتی تھی, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو جو بات سنی ہے میں نے
اس سے تو لگتا ہے کہ یہ بھی یو ٹرن لینے لگے ہیں صوبے کے اوپر بھی، جہاں دیگر یو ٹرن لیے ہیں تو یہ اب لالی پاپ کے اوپر ٹرخانے لگے ہیں کہ جی ہم نے آپ کا سیکریٹریٹ کھول دیا ہے، وہاں پہ افسر بٹھا دیے ہیں، تو اب آپ صوبے کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ہم انہیں پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے، تمام جماعتیں اس پہ کمیٹڈ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس پہ آگے آئیں، ہم غیر مشروط تعاون۔ آپ بتائیے گا کہ یہ تو ہے پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ استدلال نعرہ رہا ہے، مطالبہ رہا ہے کہ ایک جنوبی پنجاب کا صوبہ ہو۔ یہ جو مسلم لیگ نون نے ابھی ترمیمی بل پیش کیا ہے جس میں کہ جنوبی پنجاب اور بھاولپور صوبے دونوں کی بات کی گئی ہے، اس پورے معاملے پر پیپلز پارٹی کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ آپ کا کیا اسٹانس ہے؟ بہت شکریہ کامران بھائی۔ 2008 سے 2013 کا جو ٹینیور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، کولیشن مخلوط گورنمنٹ تھی، لیکن اس میں پیپلز پارٹی کا پہلی دفعہ کسی بھی جماعت کی طرف سے ایک موقف آیا تھا کہ ایک 5واں صوبہ جو ہے وہ ملک کا بننا چاہیے جو ساؤتھ پنجاب میں ہوگا، اور وہ ہمارے منشور میں بھی کنسسٹنٹلی وہ ریفلیکٹڈ ہے، اور اس پر آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے سینٹ میں بھی اس ایشو کو ریز کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ نیشنل اسمبلی میں نہیں آ پایا۔ اس وقت میں سمجھتی ہوں، ہماری پارٹی سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل نان سیریس ہے، یہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں کہ آپ کو کسی بھی اگر آپ کا کوئی کمٹمنٹ ہے تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس کا لیگل فریم ورک بنانا ہے، اور اس کے بعد آپ جا کے سیکریٹریٹ کی بات کریں، اور لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو آئین میں وہ کمٹمنٹ نظر آئے، آپ کو ریزولوشنز کے تھرو وہ کمٹمنٹ نظر آئے، کوئی بھی، اور اس میں آپ کو کوئی کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پولیٹیکل ول چاہیے، آپ ایک ریزولوشن لے کے آئیں اس میں پروونشل اسمبلی میں، اور آئینی ترامیم کا بل ادھر لے کے آئیں، لیکن وہ پولیٹیکل ان کی ول جو ہے وہ نظر نہیں آتی، اور یہ ایک انہوں نے گول مول طریقہ کیا ہے کہ ہم سیکریٹریٹ بنا رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر نفیس صاحب، لیکن جو پی ایم ایل این کا پروونس پہ تو آپ ایگری نہیں کرتی نا، یہ آپ کے پروگرام کا حصہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے جی، ہم لوگ اس وقت جو ہماری پوزیشن رہی ہے اور کنسسٹنٹلی وہ رہی ہے کہ ہم جنوبی پنجاب کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کیپٹل کیا ہوگا یا اس کا نام کے اوپر بھی، جیسے بھاولپور کو آن بورڈ بالکل لینا چاہیے، اس کے اوپر کنسنسس ہو، لیکن اس وقت ساؤتھ پنجاب ایز اے کیٹیگری جو ہے، اور یہ پورا جو سرائکی سپیکنگ بیلٹ ہے جس کے ایک احساس محرومی ہے جو بیکورڈ ہے ہمارا، اس کے اوپر ہمارے مینیفیسٹو میں اس کے اوپر ایک کمٹمنٹ ہے۔ تو پی ایم ایل این نے اپنا ان کا مینیفیسٹو ہے تو اس کے مطابق یہ موو کیا ہے، لیکن اس وقت بات یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ پیپلز پارٹی ایٹ لیسٹ اس فارمولہ کو اس طریقے سے ٹھیک ہے، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ایکسپوز ضرور ہوگی، یہ ڈسکارڈ آئے گا اپوزیشن میں کہ جب بھاولپور کا نام آ جاتا ہے۔ زرتاج بھی یہ بتائیے گا کہ آپ کا وعدہ اور آپ کا مصمم ارادہ، اور یہ سب سے بڑی چیز عمران خان کی یہ تھی کہ ہم جنوبی پنجاب کا ایک صوبہ بنائیں گے، ایک جنوبی پنجاب صوبہ محاذ تھا، وہ جنوبی پنجاب کے صوبے کے لیے پی ٹی آئی کے پروگرام کے ساتھ مل کے ایک جگہ جڑ گیا۔ یہ صوبہ کب بنے گا؟ آپ نے سیکریٹریٹ کا وعدہ نہیں کیا تھا، آپ نے تو صوبے کی بات کی تھی، اس صوبے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں خان صاحب، میں تو آپ کو پہلے کہہ چکی ہوں کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب ڈپریویشن یا ایک ایسے جگہ کی بات آتی ہے جہاں پہ لوگ آلریڈی بہت زیادہ ڈپرائیوڈ ہو، تو جب آپ ان کے لیے نئے صوبے کی بات کریں، ان کا سول سرویٹ سیکریٹریٹ کدھر بنے گا، اس کا ریونیو کہاں سے آئے گا، اس کی حدود کیا ہوگی، اس کا کیپٹل کیا ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا، تو اس میں جذبات سے کھیلنے کے بجائے کہ جی ہم نے ریزولوشن پاس کر دی۔ انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی کے دور میں تو یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے، جو صرف وعدوں کی حد تک کی صرف کہانیاں ہوئی ہیں اور انصاف نہیں ہوا۔ اسی طرح پی ایم ایل این ایسن اقبال صاحب کی مہربانی ہے، مجھے چھوٹی بہن کہہ رہے ہیں، لیکن میرا ان لوگوں سے سوال ہے کہ آج تک یہ ساؤتھ پنجاب کب آئے؟ ان کو کیا پتہ چلا کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگ اس کے اوپر اب سیاست کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں؟ یہ وہی فاٹا والا حساب نہ کرے کہ ایف سی آر کو ختم کرنے کے لیے آئی جی آر بنا دیا، تو اب فاٹا کے لوگ بیچارے جو اس تکلیف سے ابھی تک ایف سی آر نہیں کر سکیں تو آئی جی آر کو وہ ختم کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا سیریس ایشو ہے، اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔
ہمارا یہ ایک وعدہ ہے. یہ لوگ ریزولوشنز پاس کرتے رہے, انہوں نے وعدے کیے, انہوں نے نعرے لگائے, لیکن یہ پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکے. پریکٹیکلی انہوں نے یہ کیا کہ 50% 244 بلین کا بجٹ ہے وہ کٹ کر کے لاہور کے میگا پروجیکٹس پہ پی ایم ایل این نے, اور میں آ رہا ہوں اس طرف. آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹرم بٹوین ناؤ اینڈ دین جنوبی پنجاب صوبہ تو آپ نے بنانا ہے نا, آپ نے تو الیکشن ہی اس بات پہ لڑا ہے, جیتا ہے, تو یہ صوبہ پروونس بن جائے. جی پروونس بھی بنے گا, نام بھی ڈیسائیڈ ہوگا, اور ہم ان دونوں کے پاس بھی جائیں گے. ہم پی ایم ایل این کے پاس بھی جائیں گے, پیپلز پارٹی کے پاس بھی جائیں گے, اور ظاہری بات ہے 2/3 میجورٹی ہمیں ان سے چاہیے, بل بھی ہم لے کر آئیں گے. لیکن یہ تکلیف دہ عمل ہے کہ ابھی تک جب بات شروع ہم کریں اس کو 2 جگہوں کے اندر سپلٹ کر دیا جائے, تو میں سمجھتی ہوں کہ تو جان بوجھ کے رکھنا ڈالنے والی بات ہے. ابھی تو ہم نے بڑے, صرف ہم نہیں ہیں, بہت اور بھی لوکل آرگنائزیشنز ہیں جن سے ہم نے بات کرنی ہے. احسن اقبال صاحب دیکھیں, پارٹی نے کہا کہ جی کہ یہ بھاولپور والی بات جو ہے یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور بھی لوگ جو ہیں یہ بھاولپور والا. اب اگر اس میں آپ سے جنوبی پنجاب کے صوبے کی بات کرتے تو یہ ایک بہت ہی پاورفل آپ کی پوزیشن بن جاتی, اور سب کسی کو اس پہ کوئی ڈسکارڈ نظر نہیں آتا. مگر آپ نے جب کہا کہ بھاولپور الگ اور جنوبی پنجاب الگ, اس کے اندر یہ چیز, یہ بات ہے کہ اس سے وہ اتحاد نہیں بن پائے گا. آپ ذرا بھاولپور جا کے دیکھیں, جنوبی پنجاب سے پرانی تحریک بھاولپور کی ہے, جس کے لیے وہ اپنی کئی جانوں کی قربانی بھی دے چکے ہیں ایجیٹیشن میں. ان کے اندر ایک بہت سٹرونگ ارج ہے کہ ہمارا پرانا, جس طرح ایک اسمبلی ہوتی تھی, چیف منسٹر ہوتا تھا, ہماری پرانی اس شناخت کو بحال کیا جائے. تو یہ بھاولپور کے لوگوں کی ڈیمانڈ کے اوپر ہم نے شامل کیا ہے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے اب تو یہ ایک دوسرے پہ پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے, ہم نے ایک مسودہ رکھ دیا ہے, اس کے اندر ایک کمیشن تجویز ہے کہ یہ کمیشن بنایا جائے جو ڈسٹریبیوشن آف ایسیٹس, ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز, اس کی ڈیمارکیشن, ان سب چیزوں کے اوپر فیصلہ کرے گا. تو اب پی ٹی آئی کو کس چیز نے روکا ہے, اس کی حکومت کو, کہ اگلے قومی اسمبلی کے سیشن میں ایک ایسا مسئلہ جس میں پوری اپوزیشن ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. میں آپ کو ٹی وی کے اوپر کہتا ہوں کہ اس مسئلے کے لیے ہم غیر مشروط تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اگلے سیشن میں یہ بل لے کر آئیں, ہم اگلے سیشن میں اس بل کو پاس کرنے کے لیے تیار ہیں, تاکہ یہ وعدہ جو لوگوں سے ساؤتھ پنجاب کے اور بھاولپور سے ہمارا ہے اس کو ہم سب مل کر پورا کر سکیں. لیکن اب آپ یہ دیکھیں گے یہ اس پہ آئیں بائیں شائیں کریں گے, یہ 100 سال بعد بھی مسلم لیگ نون کوئی برا بلا کہہ کے اپنی نااہلی چھپاتے رہیں گے. تو تاجی بھی اس پہ بل کب آئے گا, یعنی کہ اس کے لیے جو آئینی لیڈر ہے, جو سیڑھی طے کرنی ہے, اس کے بھی تو ٹھوس سٹیجز ہیں, وہ کب ہوتی ہمیں نظر آئیں گی؟ نہیں, اس کے اوپر جو ہمارے پارلیمنٹری افیئرس کے جو ہمارے منسٹر ہیں علی محمد خان, وہ اور ہمارے جو لاء منسٹر ہیں وہ بڑا تھورلی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. کیونکہ میں آپ کو پہلے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ وہاں پہ جائیں تو لنگا برادری کی بڑی وہاں پہ خدمات ہے, سرائی کی موومنٹ کی بڑی خدمات ہے, بڑی چھوٹی چھوٹی اور بھی پارٹیاں, ان سب کو آن بورڈ کرنا پڑے گا, کنسنسس سب کے لیے بلڈ کرنا پڑے گا. ہم ہر سائٹ پہ جو ہے وہ ہم کام کریں گے, کیونکہ ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بنانا ہی ہم نے, ہمارا مینڈیٹ ہی یہی ہے. تو ہم بل کی ترمیم بھی لے کر آئیں گے اور اس کے اوپر ہم بڑا اگریسیولی کام کریں, لاء منسٹر بھی کریں اور پارلیمنٹری افیئرس کے بھی کریں. اور دوسری طرف جو ہے ہم نے خود شاہ محمود قریشی صاحب نے جب ہماری میٹنگ بلائی, میں بھی اس میں شامل تھی, ہم نے خود ان کو مشورہ دیا ہے کہ ابھی ہم کسی کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں, چاہے بہاولپور کے ہیں, چاہے ساؤتھ پنجاب کے ہیں, چاہے رحیم یار خان ہے, ڈی جی خان ہے, اور جتنی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں جن کی کبھی پارلیمنٹ تک نہیں پہنچ سکی لیکن ان کی سٹرگل ہے, ان کی خدمات ہے, تو ہم ان سب کو بھی آن بورڈ کریں گے. تو پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی یہ تو ہیں ہی پارلیمنٹ کے اندر, ان کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن پریکٹیکلی بھی ہم نے یہ کرنا اور ہم اس کے ان کے پاس جائیں گے. تکلیف جو میں نے آپ کو بتایا اس بات کی ہے کہ یہ ابھی سے ڈیوائیڈ اینڈ رول والا فارمولا چل رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہم سب آپس میں اکٹھے بیٹھے ہیں, کاف لیگ کو بھی کہیں, بہاولپور والوں کو بھی کہیں, جو چیز ابھی شروع ہی نہیں ہوئی اس کے اندر رکھنا ڈال دیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ زیادتی ہے. پہلے بھی پی ایم ایل این نے ایسا کیا ہے, جب انہوں نے کے پی کے کا نام چینج کیا تو تب انہوں نے خیبر پختونخوا میں ہزارہ کے لوگوں کو اس میں انہوں نے ڈپرائیوڈ کیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی رات میں انہوں نے فیصلہ کیا. ایسا نہیں ہوتا, جہاں پہ لوگوں کے جذبات آلریڈی اس تک. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ زتاج گل صاحبہ, پی ٹی آئی کی ممبر نیشنل اسمبلی, جناب احسان اقبال, جناب محترمہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ ہمارے ساتھ موجود تھی. کمرشل بریک, اس کے بعد ہم ذکر کریں گے
افغانستان میں پیس پروسیس ایک فیصلہ کن موڑ پہ پہنچ چکا ہے. امریکہ کہہ چکا ہے کہ طالبان کے ساتھ اس کے مذاکرات بہت ہی کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ تمام معاملات پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. پاکستان کے لیے بڑے پازیٹیو اثرات ہوں گے. افغانستان میں اگر امن قائم ہوگا, ایک ایسی حکومت جو کہ تمام افغان کو ریپرزینٹ کرتی بنے گی, تو پاکستان کے لیے وہاں جو پاکستان دشمن جو قوتیں وہاں پہ متحرک ہیں ان کے راستے بند ہوں گے. پاکستان دشمن جو وہاں پہ دہشت گرد پناہ گاہیں موجود ہیں وہ ہر لحاظ سے ان کی حوصلہ شکنی ہوگی. یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ماحول بنے گا اگر یہ امن مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں. یہ مستقبل پہ ہم نگاہ ڈالیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. حالیہ دنوں میں افغان امن عمل میں بہت تیزی سے پیش رفت ہوئی ہے. پاکستان کے تعاون سے دوحہ میں ہونے والے امریکہ طالبان مذاکرات نہ صرف افغانستان میں پائیدار امن کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے بلکہ کسی حتمی معاہدے کی صورت میں افغانستان میں سرگرم پاکستان مخالف دہشت گرد گروپس کے پاس بھی ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا. یہ کہنا ہے ان لوگوں کا جو سمجھتے ہیں کہ بہت پازیٹیو آؤٹ کم جو ہے اس پوری صورتحال کا نکل سکتا ہے. یہ ایک اندازہ ہے. پاکستان خطے میں امن کے لیے ایک جانب افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں سہولت کاری کر رہا ہے تو دوسری جانب دہشت گرد گروپس کو محدود کرنے کے لیے افغانستان سے ملنے والی سرحد پر تیزی سے باڑ کی تنصیب کا کام جاری ہے جو بھرپور انداز میں پاک فوج آگے بڑھا رہی ہے. اس کے علاوہ شمالی وزیرستان کو امن بحال کر کے عوام کے لیے کھول بھی دیا گیا ہے. پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بھی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. آج نارتھ وزیرستان میں جو میڈیا ہے وہ فرسٹ ٹائم آ کے دیکھ رہا ہے کہ کیسے زندگی بحال ہے. آپ نے یہاں کے لوگوں سے بھی انٹریکشن کیا ہے. جو باہر ایک اپریہینشن تھی کہ شاید نارتھ وزیرستان آج بھی ویسے ہی جیسا پہلے تھا ویسا نہیں ہے. اٹ از اوپن فار ایوری بڈی کہ آپ آئیں, آ کے دیکھیں کیسے کام چل رہا ہے. ابھی نارتھ وزیرستان میں کنٹرول انہی کے پاس چلا گیا ہے کہ جو یہاں کے ڈپٹی کمشنر ہیں, اسسٹنٹ کمشنر ہے. تو ٹرو ڈیویڈنڈ اس وقت آئے گا جب یہاں کی جو سیوک فیسلٹیز ہیں وہ پوری ریسٹور ہو جاتی ہیں. اور وہ آئی ہوپ کہ جیسے یہ فاٹا ڈیولپمنٹ کا پلان چلے گا, انرول ہوگا تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہت بہتر ہوں. کچھ سیاسی اور عسکری ماہرین سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان کے ساتھ کسی بھی امن معاہدے کی صورت میں پاکستان کے خلاف نہ صرف ہائبرڈ جنگ میں کمی آ جائے گی بلکہ کے پی اور خصوصاً قبائلی علاقوں میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی پاکستان جذبات ابھارنے کی کوششیں بھی دم توڑ دیں گی. ایک اہم نقطہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ افغان عمل میں تیزی آنے کے بعد ایک ماہ قبل پاکستان میں را کا نیٹ ورک چلانے والے دہشت گرد کمانڈر اسلم عرف اچھو کو قندھار میں ہلاک کیا گیا تھا, جبکہ اس سے قبل امن عمل کی مخالفت کے لیے مشہور قندھار کے پولیس چیف جنرل عبدالرزاق بھی طالبان کے حملے میں مارے گئے تھے. اور یہ دو ہلاکتیں یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ سمجھی گئیں کم از کم افغان سرحد کے اس پار. دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے بھی مذہبی جذبات ابھار کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے والے گروپس اور خصوصاً کالعدم ٹی ٹی پی کا صفایا کرنے کی بھرپور ایفرٹ کی ہے اور بہت اس میں کامیابی حاصل کی ہے. اور اسی اب پی ٹی ایم جیسی لسانی جذبات سے کھیلنے والی تنظیمیں جو کہ افغانستان میں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بھی ایفرٹس ہو رہی ہے. اور خیال یہ ہے کہ افغانستان میں ایک نیوٹرل حکومت اگر آئے گی جو اس امن پروسیس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ کامیابی کے بعد سامنے آئے گی تو افغانستان کی سرزمین پاکستان مخالف دہشت گرد تنظیموں, انتہا پسند تنظیموں اور پاکستان مخالف جو بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں را جیسے نیٹ ورک کے لیے محدود ہو جائے گی اور یہ پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک کامیابی کا ماحول بنے گا. یہ سب کچھ بہت اچھے سینیریو کی بات ہے کہ اگر یہ امن پروسیس جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اور پاکستان کو مطلوبہ نتائج مل جاتے ہیں یا پاکستان یا اس پورے خطے میں وہ نتائج سامنے آتے ہیں جو پاکستان کو فیور کرتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے یقیناً ایک بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی. کیا یہ سب کچھ ایسے ہی ہوگا یہ ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور صحافی اور افغان امور اور سیکیورٹی امور کے بہت ہی اہم تجزیہ کار ہیں اور ٹیلی ویژن ہوسٹ ہیں, کالم نویس جناب سلیم صافی. بہت بہت شکریہ سلیم صافی صاحب. ایک بہت اچھا سینیریو بھی ہم نے پینٹ کیا جو کہ ان ماہرین کی رائے پر ہے جو کہ سمجھتے ہیں کہ اگر افغانستان میں پیس پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے, ایک وہاں پہ نیوٹرل گورنمنٹ آتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی یہ پیش رفت ہوگی, بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی. کتنا امکان ہے آج کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ ایک ایسا سینیریو ہم دیکھیں گے؟ کامران صاحب, مفاہمت کا عمل دو سطحوں پہ ہونا چاہیے. ایک تو امریکہ اور طالبان کے مابین اور دوسرا طالبان اور افغان حکومت یا مائنس طالبان جو افغانستان ہے ان کے اور طالبان کے مابین.
अभी तक जितनी भी पेशरफ्त हुई है वो सिर्फ और अमेरिका और तालिबान के माबैन हुई है, और अफ़गान हुकूमत और तालिबान के माबैन कोई ख़ास पेशरफ्त ना सिर्फ ये कि हुई नहीं है, बल्कि अफ़गान हुकूमत, कल भी अशरफ गनी ने जो कौम से ख़िताब किया है, या आज भी अमरुल्लाह साले का जो बयान आया है जो इस वक्त उनके इंटीरियर मिनिस्टर है, तो उससे लगता है कि अफ़गान हुकूमत न सिर्फ ये कि इस प्रोसेस में ऑन बोर्ड नहीं है बल्कि ज़्यादा खुश भी नहीं है। अब अगर तो तालिबान और अफ़गान हुकूमत की मुफाहमत भी हो जाती हैं तो ये जिन मस्बत असरात का आपने तज़किरा किया, यकीनन पाकिस्तान के लिए ये सारे मस्बत समरात पाकिस्तान के हिस्से में भी आ जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ अमेरिका और तालिबान का कोई पैचअप हो जाता है और पाकिस्तान के बॉर्डर्स एरियाज़ तालिबान के हवाले कर दिए जाते हैं और अमरीकी अफ़गानिस्तान को पूरी तरह संभाले बगैर निकल जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ फिर पाकिस्तान के हिस्से में ये TTP के हवाले से या हाइब्रिड वॉर के हवाले से या बलोच मिलिटेंट के हवाले से पाकिस्तान में न सिर्फ ये कि ये मस्बत असरात मुरतब नहीं हो सकते, बल्कि खुदा न खास्ता उस सूरत में हमें एक और तरह के भयानक नताइज का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन ये तो बात तय है कि अमल उसी वक्त मुकम्मल होगा जब अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान कोई पीसफुल रेजोल्यूशन होगा इस पूरे मामले का, और जाहिर है कि वो एक लंबा प्रोसेस होगा जो आगे चलेगा। लेकिन दोनों फरीक़ैन के लिए ये ज़रूरी है कि उनको को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। ये तो तालिबान भी मानते हैं ना कि उनका, अगर वो कहे भी कि वो 65% हिस्से पर है या 70% हिस्से पर, तो 30% तो फिर भी अफ़गान हुकूमत के पास है, 40% तो फिर भी, गोया कि पावर शेयरिंग के बगैर तो काम नहीं चलेगा। और वो पावर शेयरिंग का कोई फार्मूला बनता है तो हम एक अच्छा मुस्तक़बिल देख सकते हैं। जी बिल्कुल कामरान साहब, एक तो ये कि पाकिस्तान को अभी तक पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं और अमरीकी भी मानते हैं कि पाकिस्तान ने अपना इन्फ्लुएंस पूरी तरह इस्तेमाल किया है उनकी और तालिबान की मुफाहमत कराने में। मेरी तजवीज़ ये होगी कि अब फ्यूचर के लिए पाकिस्तान को भी और दीगर ममालिक को भी, जो पड़ोसी ममालिक है, उनको सारा ज़ोर इस पे भी लगाना चाहिए कि अफ़गान हुकूमत और तालिबान के माबैन मुफाहमत हो जाए। और अगर वो पावर शेयरिंग का कोई फार्मूला निकलता है, क्योंकि अमन की कुंजी वही होगी कि इंट्रा अफ़गान डायलॉग हो और वो एक ऐसे सिस्टम पे मुत्तफ़िक हो जाए कि जो दोनों को एकोमोडेट कर सके और जिसमें पड़ोसी ममालिक के जो कंसर्न्स हैं उनको भी एड्रेस किया गया हो। लेकिन अगर वो काम नहीं होता और अमरीकी इसी तरह निकल जाते हैं या अफ़गान तालिबान को कुछ इलाके सपुर्द कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो 89 है वो एक वर्ष शक्ल में खुदा न खास्ता रिपीट हो जाएगा। लेकिन सलीम साहब एक बात तो बहरहाल तय है कि अमरीकी अगर निकल जाते हैं, जैसे कि लग रहा है कि उन्हें निकलना है, और वो उनके इनखला से अफ़गान हुकूमत बहरहाल कमज़ोर होगी, अफ़गान सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट यकीनन कमज़ोर होगा, तालिबान का दबाव बढ़ेगा और अफ़गान सरजमीन जो होगी वो जो पाकिस्तान हॉस्टाइल एलिमेंट्स हैं उनके लिए वो इतनी मददगार शायद ना रह पाए, या पाकिस्तान के खिलाफ मुखालिफ जो क़ुव्वतें हैं रॉ वगैरह, उनके लिए वो इतनी हॉस्पिटेबल ना हो वो लैंड जो हो अफ़गान। तो ये बहरहाल पाकिस्तान के लिए जो है ये पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि हर सूरत में कुछ किसी न किसी सूरत में नज़र आएंगी। नहीं कामरान साहब, यकीनन इस लिहाज से तो पॉजिटिव नताइज होंगे कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे फिर जिनका आपने नाम लिया अपनी तमहीदी गुफ्तगू में, कमांडर राज़िक जैसे लोगों का पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो बाइख्तियार नहीं होंगे, और शायद जो तालिबान हैं अगर उनका अप्रोच यही रहता है तो वो भी टूवर्ड्स पाकिस्तान इतने हॉस्टाइल नहीं होंगे। और जिस तरह इस वक्त इंडिया को खुल के पाकिस्तानी सरहदी इलाकों में खेलने का मौका मिला है, तो शायद ये